सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान हैं दानियाल अज़ीज़, साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, साबिक़ चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त है बजट 2024। आप इसको कैसे देखते हैं सर? कैसा बजट है? किस तरह आपको ये बजट नज़र आ रहा है? जो हमें अंदिया दिया गया था पिछले 3 महीने से नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आने के बाद कि ये एक एक पाइये का हिसाब देंगे और अभी चूँकि टैक्स मज़ीद बढ़ाना है तो गवर्नमेंट जो है अपनी बेल्ट टाइटनिंग करेगी और जो सूबाई सब्जेक्ट के मामले हैं वो सूबों को भेज दिए जाएंगे, मरकज़ में वो ख़र्चा नहीं होगा और जो ओवरलैपिंग है मुख्तलिफ महकमों की वो ख़त्म कर दी जाएगी और जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं वो हटाए जाएंगे, मिनिस्ट्रियाँ जो हैं ये टाइट कर दी जाएंगी और ये सारी चीज़ें ताकि आवाम को ये दिलासा हो कि हमारे जो टैक्स के दिए हुए पैसे हैं उनका एक एक पहिए का जो हिसाब है वो हमें दुरुस्त मिल रहा है और अच्छी तरह खर्च जा रहा है। वो सारा कुछ तो उसके बिल्कुल बरक्स था, बल्कि जितने भी महकमे हैं उन सारों के खर्चे बढ़ा दिए और गरीबों के ऊपर जो बताया गया था कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगेगा वो सारे का सारा बोझ जो है गरीबों के ऊपर डाल दिया। यानी दूध की कीमत बढ़ा दी गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, कपड़े की, जूतों की, ये बच्चों की किताबों की, आप गिनते चले जाएँ। तो ये तो बिल्कुल जो कुछ वादे किए गए थे, जो कुछ बताया गया था उसके बरक्स है। हमारा ख्याल था कि रिटेलर्स के बारे में जो इतना धूमधाम से बताया गया था कि जी ये ताजर दोस्त ऐप बनाई गई है, 30 लाख इसमें रजिस्टर हो जाएंगे और हम यहाँ से अखराजात पूरे करेंगे और किसी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं आएगा, वो सारा कुछ तो हवा में चले गया। उसका तो एक आना भी नहीं मेंशन्ड कि उसके ऊपर कोई ख़र्चा करना है या उनका पीछा करना है या जिन्होंने इनकार कर दिया फाइलिंग से उनके साथ सलूक करने के लिए कोई उन्होंने ख़र्चा बढ़ाया या कोई महकमे में तरजीह दी है, कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा सर, ये बताएं यहाँ पर ये बताएं कि इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना ने ये बात ओपन कही है कि जी बजट जो है वो IMF ने बनाया है। तो माजी में भी बजट IMF ही बनाती है, लेकिन बहरहाल हुकूमत उसमें रिक्वेस्ट भेजती है। टैक्स का एक बहुत बड़ा मसला है, हम अक्सर टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय बोझ डालते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या वजूहत है कि कोई भी हुकूमत जो कहा जाता है कि जी सूबे और मरकज़ उन तमाम लोगों पर जो है वो टैक्स लागू कर दें, यानी हर आमदनी पे सूबे और मरकज़ टैक्स लागू कर दें, ऐसा क्यों नहीं होता है सर? इसलिए कि ये जो हल्के हैं जिनके ऊपर जैसे रियल एस्टेट है या स्टॉक मार्केट है, जिनके ऊपर कैपिटल गेंस डालने की बात हमेशा होती है लेकिन कभी नहीं डलता भी है तो औने पौने डलता है, उस बराबरी के हिसाब से नहीं डलता जितने अमीर हैं ये माशरे में लोग, या फिर वो रिटेलर हों या फिर वो एग्रीकल्चर हो, ये सारे जो हैं ये चहेते हल्के हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के और ये वो जगह हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्लैक आमदन है उसकी खपत होती है। मसलन पिछली हुकूमत ने जो इमरान खान साहब की थी उन्होंने तो जो सेक्शन 111 कहते हैं उसको इनकम टैक्स एक्ट का, उसको तो रियल एस्टेट के ऊपर लागू करना ही ख़त्म कर दिया और उसमें कहा गया कि जितनी भी ब्लैक मनी है आप इसमें डाल लें, आपको पूछा नहीं जाएगा कि आपका टैक्स कहाँ से आया। तो इस तरह से मुख्तलिफ और दूसरे लफ्ज़ों में वो ये भी बताते थे कि जो सबसे बड़ा माफिया है, जो सबसे ख़तरनाक माफिया है वो रियल एस्टेट माफिया है, यानी उनका बयान है ये और उन्हीं का पता चलता है कि जी वो ये कॉलेज की ज़मीनें भी उनसे ले ली और अपना घर भी बनवा लिया। तो क्या इस गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट पे कोई टैक्स, वैसे तो ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट और नॉन फाइलर पे जो है वो बड़ा क्रैकडाउन किया है, क्या ऐसा कुछ है सर? जी ये नॉन फाइलर का तो पहले भी था, उसको गालिबन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवरऑल टैक्स जो है वो दुरुस्त लगा है यकीनी बराबर का लगा है। यानी आप ये देखें कि जो इनकम टैक्स है वहाँ पर जो सैलरीड क्लास है जिनका एट सोर्स कट जाता है उनका तो सारे का सारा बढ़ा दिया और वो जाता है पता नहीं 35% तक, और जो रियल एस्टेट वाला है वहाँ पर 3-4% पे आके ख़त्म कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कैपिटल गेंस हैं बाकी ममालिक में वो खातिर खा होता है, लेकिन इन्होंने तो हाथ नहीं लगाया। जो जनरल सेल्स टैक्स की चीज़ें हैं जो कि रिग्रेसिव गिनवाई जाती हैं,
جیسے مثلا سیل ٹیکس لگا دینا کسی چیز پہ یا بڑھا دینا کسی چیز پہ، وہ تو غریب کو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے اس سے امیر کے بجائے، کیونکہ وہ اس نے برابری کا دینا ہے. تو اس طرح سے اس کو ریگریسو کہتے ہیں. جو پروگریسو ٹیکسز ہیں جو مختلف ان شعبوں کے اوپر جو دے ہی نہیں رہے سرے سے، یا جو کم دے رہے ہیں یا اویڈ کر رہے ہیں، اس کا تو اس بجٹ میں نام ہی نہیں ہے. ہم نے ایک اور مطالبہ بھی ہمیشہ کیا ہے، اور یہ دنیا میں ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ دستاویزی ہوتی ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کی حکومت جب آپ سامنے بیٹھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں وہ عملی طور پر نظر نہیں آتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کو ڈاکومنٹڈ کیوں نہیں کرتے سر؟ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا جی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تمام دنیا میں درجنوں ملک ہیں جنہوں نے سال کے اندر بلکہ 8 ماہ کے اندر بھی مثالیں ہیں کہ یہ اپنی اپنی اکانومی ڈاکیومنٹ کر لی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو ہمارا ایک بڑا پسندیدہ ملک ہے وہ ٹرکی ہے. تو وہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے تو بہت ہیں، لیکن یہ دیکھنے نہیں جاتے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو کتنی جلدی ڈاکیومنٹ کر لیا ہے. تو اس طرح سے مختلف ماڈلز ہیں جن کے ذریعے مختلف ممالک نے یہ بہت جلدی سے جو بلیک اکانومی یا گرے اکانومی ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس کے اوپر ہم گامزن نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں پر کچھ تھوڑی بہت کوشش ہوتی بھی ہے، جیسے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے، اس میں ٹریک اینڈ ٹریس اب پتہ چل رہا ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سارا کا سارا جان بوجھ کے ناکارہ کیا گیا تھا تاکہ اس کا اثر نہ پڑ سکے ان دہندگان کے اوپر جنہوں نے اس کے ذریعے سے ٹیکس کی وصولی یقینی بنانی تھی، اور وہ سارے کا سارا محکمہ اس میں ملا ہوا تھا. تو اس میں جب یہ ایسی باتیں آتی ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے محکموں کے اندر جو انسینٹیوز ہیں وہ پرورس ہیں، یعنی وہ خراب ہیں. اس کی وجہ سے ادھر ادھر سے کر کے تو اپنا خانہ پوری کرتے ہیں یہ محکمے سارے. اسی طرح سے آپ بجلی چوری دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ گیس کی چوری دیکھ لیں، اسی طرح سے باقی محکمے ہیں. تو آخرکار اس کے اوپر حکومت کیوں نہیں آتی کہ ان چیزوں کو آخرکار درست کرے؟ یہ جو 1972 میں پے اینڈ پینشنز کا نظام بنا تھا جس میں 22 گریڈ ہیں، اس وقت یہ کمیونزم کا دور ہے. روس اس وقت سے ٹوٹ چکا ہے، انہوں نے کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی اپنا لی ہے. چین جو ہے وہ ہٹ گئی ہے کمیونزم سے، انہوں نے کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی اپنا لی ہے. کیوبا نے صلح کر لی ہے. مطلب جو پلرز تھے اس قسم کی سوچ کے وہ سارے کے سارے ہٹ گئے ہیں. ہم نے زور سے رسی تھامی ہوئی ہے ان 22 گریڈوں کی جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں. اس وقت ہی یہ ثابت ہو گیا تھا دنیا میں کہ ناکارہ ہیں، لیکن ابھی تک یہ ہم چلا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں ہم کمیونسٹ انسینٹیو رکھ کے اور کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلائیں گے. یہ نہیں ہو پا. اچھا سر یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ملی بھگت سے نیب اور FBR جو ہے وہ قائم ہے، حالانکہ ان دونوں محکموں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ان سے پاکستان کو اربوں اور خربوں کا نقصان ہے. لیکن حکومت جو ہے نہ ان میں اصلاحات لاتی ہے، زندہ بھی رکھتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آواز بھی آتی ہے کہ اگر FBR بند کر دیا جائے تو اس کے بجائے کوئی اور ادارہ کھول دیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوگی. کیا کہتے ہیں سر؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے اوپر پریپونڈرنس ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس حل ہی نہیں ہے، یہی وہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ استعمال کر رہے ہیں. بجلی چوری کو پکڑنے کے لیے بری طرح فیل ہوئے، گیس چوری پکڑنے کے لیے بری طرح فیل ہوئے، اور ٹیکس لینے کے لیے FBR کے اس میں بھی بری طرح فیل ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کسٹمز کے ٹاپ ایچلون جو لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا. تو کیا اس سے پھر یہ جو تاجر دوست ایپ ہے یہ کامیاب ہو گئی ہے؟ اب باقیوں کو بھی آپ نکال دیں یا FIR دے دیں یا پکڑ کے اندر کر دیں. اسی طرح آپ نے بجلی کے بلوں میں کئی میٹر اتار لیا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں FIR دے دیں، محکمے کے لوگ جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے، کچھ ڈسمس کر دیے، سب کچھ کر دیا. تو آپ کو وہ 590 ارب حاصل ہو گیا. اسی طرح ہی وہ ہے. تو جب تک آپ انسینٹیوز کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ محکموں کی کارکردگی درست نہیں ہوگی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ اپنے ذمہ داری سے الگ نہیں کر سکتی. اس میں ایک چیز یہ ریونیو کا ہے. حکومت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ حکومت ہوتی وہ ہے جو کامیابی سے ٹیکس حاصل کر لے. تو ریٹ آف دی اسٹیٹ اسی کو کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشنز میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اگر پاکستان نہیں کر سک رہا تو پھر آپ دیکھ لیں یہ بجلی چوری نہیں بند کر سک رہے، انہوں نے ٹیکس کہاں سے اکٹھے کر لینا. اچھا سر مجھے ان پارٹیوں کے پاس ایک منٹ کے لیے ایک آخری جملہ، ان پارٹیوں کے پاس اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ان پارٹیوں کو ریٹائرڈ بیوروکریٹ چلاتے ہیں پالیسی کی حد تک. یعنی آپ دیکھ لیں پہلے سعید مہدی صاحب ہوتے تھے نون لیگ کے لیے، اس کے بعد کچھ دیر فواد حسن فواد صاحب رہے،
اب وہ تقیر شاہ صاحب ہیں یا احد چیمہ صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، کسی سیاسی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیاسی کامیابی سے یہ کر لے تو پھر یہ جو ماشاءاللہ خاندانی لیڈرشپ ہے اس کو اچار ڈالنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر یہ سائیڈ پہ ہوئے، تو یہ خطرہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر شہزاد ارباب صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے، جو 100 دن کا ایجنڈا تھا وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے لکھا تھا۔ یہ تو ان کے پاس ہے جو عوام کو انہوں نے دینا ہے۔ اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، آج کل غالباً انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کا نام سلمان فروقی تھا، وہ سب کچھ چلاتے تھے۔ تو یہ جب آپ سٹیٹس کو کی طاقتوں سے سمجھتے ہیں کہ آپ کو نجات سٹیٹس کو سے ملے گا، تو وہ تو نہیں ملنا، وہ تو وہی کر سکتے جو ان کو آتا ہے اور وہ سٹیٹس کو۔ لیکن سر اگر یہاں پر ایک سوال رکھوں گا کہ جب سیاستدان خود نااہل ہو، غلط طریقے سے اوپر آیا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، آپ دیکھیں نا سر ہمارے بہت سے فیڈرل منسٹر ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی ایسے ہیں کہ جن کی کوالیفیکیشن اور نااہلیت ثابت ہوتی ہے، جن کو آئین کا نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل کتنے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بل کس قسم کا پاس ہوا ہے جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو اگر نااہل سیاسی قیادتیں ملک میں موجود ہوں گی تو بیوروکریسی تو چلائے گی پھر ملک سر۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، بلکہ اس سے میں تھوڑا آگے جاؤں گا، بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو بنائی ہی بیوروکریسی نے ہیں، تو وہ بیچارے بیوروکریسی کا سامنا کیسے کریں گے؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے اور قانون توڑنے والوں کا گٹھ جوڑ جاری رہے گا جو 76 سال سے ہے، تو پھر پاکستان کی عام عوام کو ریلیف کیسے ملے گا اور پاکستان ترقی کیسے کرے گا سر؟ میں تو ڈاکٹر صاحب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں 32-34 سال یہ کام کر کے۔ میں 1991 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا اور میں نے بہت بڑے بڑے عہدے دیکھے ہیں، میں نے پاکستان کو ریفارم کیا ہے، نیا پولیس کا نظام میں نے دیا، نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو پروونشل فائنانس کمیشنز ہیں، مالیاتی نظام جو آڈٹ سسٹم ہے نیا پاکستان کا، یہ ایک لیٹر کے اوپر چل رہا تھا جب تک سے ہم نے آ کے ایکٹ نہیں بنایا، اس کو پورا درست نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار میں آپ کو ریفارمز گنوا سکتا ہوں، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا بنانا، یہ جو ڈویژنل ٹیئر ہے گورننس کا اس کو وائنڈ اپ کرنا، یہ بہت بڑے بڑے کام پورے پاکستان بھر میں کر کے اس انتظامیہ کو کامیابی سے اس کا سامنا کر کے اسی میں سے ایک نیا نظام تشکیل دیا جس میں عوام کو جمہوریت میں اور نظام میں شراکت دی اور ان کو آگے بڑھایا، خاص طور پہ مقامی سطح پر لیکن صوبائی اور مرکزی سطح پر بھی۔ یہ جو عورتوں کی سیٹیں ہیں آج کل اتنی بحث ہو رہی ہے، عدالتیں میں چل رہی ہے، یہ کہاں سے آیا آئین میں؟ یہ NRB میں اس وقت چیئرمین اور کنسلٹنٹ تھا جب یہ ترجیحات ہم نے دی، یا 140A جو ہے لوکل گورنمنٹ کی جو پروٹیکشن ہے یہ کب آئی ہے؟ اس وقت آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام کر کے میں نے پھر سیاسی جماعتوں میں بھی وقت گزارا ہے، کاف لیگ میں اور نون لیگ میں 10-10 سال، اور اس کے نتیجے میں میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی میرا اصل میں وقت آتا ہے آگے بڑھنے کا اور پاکستان کی حالات بہتر کرنے کا، اس وقت یہ کہ کوئی نہ کوئی طریقہ لے کر دائرہ مار کے تو دور کر دیتے ہیں تاکہ وہ سامنے نہ آئے، کیونکہ بنیادی طور پہ انہوں نے تو خاندان پالنے ہیں، انہوں نے تو جمہوریت پالنی نہیں ہے۔ جمہوریت اس حد تک ان کے لیے موضوع ہے جب تک ان کا خاندان پال رہی ہے، اس کے آگے نہیں ان کو ایکسیپٹیبل نہ یہ چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی جو دوسری جماعت ہے انہوں نے ایک نئی حد طے کر لی ہے، یعنی وہ لاتے ہی بزدار ہیں، وہ لاتے ہی محمود ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ماضی میں، تاکہ ان کو کسی قسم کا مقابلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ خود وہ ان کے ماشاءاللہ جو سیاسی معاملات ہے، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہے، جو عبور ہے، وہ کئی دفعہ خود ہی مان گئے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سر یہ بتائیں جو چلے آپ پسند نہیں ہیں ان کو، لیکن آپ کی اصلاحات تو بہت ہی امپورٹنٹ تھی، ان کو نافذ العمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں سر آپ نے لوکل باڈیز میں جو کام کیا ہے بہت بڑا کام تھا، لیکن کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیے، جبکہ اساس ہے، بیس ہے، دنیا میں بڑے اہم ترین لیڈر لوکل باڈیز سے نکل کے آئے، ٹریڈ یونین سے نکل کے آئے، اسٹوڈنٹ یونین سے نکل کے آئے، لیبر یونین سے نکل کے آئے، لیکن یہاں تو تباہ کر دیا جاتا ہے سر اس کو۔ اس لیے کہ انتظامیہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اصل پالیسی بناتی ہے ان سیاسی جماعتوں کی، اور ان سیاسی جماعتوں کا ایک کٹ جوڑ ہے،
تو انتظامیہ تو نہیں چاہتی کہ مقامی سطح پر عوامی نمائندوں کی شراکت ہو حکومت میں اور فیصلوں میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈومین ہے، کلونیل زمانے سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو جب تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو چہیتے بیوروکریٹس سیاسی جماعتوں کے لیے مقامی سطح پر کام کرتے تھے، پولیس کا استعمال، پٹواری کا، اسی لیے تو پٹواری نام پڑا ہے، اور یہ پٹواری کا استعمال اور یہ پورے نظام کا استعمال تاکہ اس میں سے سیاسی رزلٹ حاصل ہو سکے، وہ جب فراہم نہیں ہوتا ان کو تو پھر ان کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، پھر ان کی سیاست جو ہے وہ نیم پڑ جاتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں اس طرح سے کام چلانا، جبکہ اصل میں جو ان کو ویژن دینا چاہیے، جو نالج سے یا مطالعے سے بیسڈ جو ان کی ترجیحات آتی ہیں، اس کے ذریعے سے قوم کا جو فوائد ہونے ہیں، جو مستقبل میں لوگوں کی بہتری ہونی ہے، اس کے ذریعے سے ان کو چاہیے اوپر آئے. تو یہ اپنا بازو توڑ کے، ٹانگیں توڑ کے، ریوڑیاں بانٹ کے ان کی سیاست چلتی ہے. اب پاکستان میں چونکہ بجٹ ختم ہو گئے ہیں، قرض لے لے کے ہماری آنے والی نسلوں کو جہاں تک ڈبو سکتے تھے ڈبو دی ہے. اب وہ سیاست ختم ہو رہی ہے، کام کرنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ بھئی آپ اب ڈیلیوری دیں، ان مسائل کا حل کریں. تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ مل رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب کہتے ہیں ہم سے نہ چوری پکڑی جا رہی ہے، نہ ٹیکس ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، نہ ہم سے جو ہے نا یہ کوئی کام ہو رہا ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. او بھئی تم اپنے پیسے تو لانے کے لیے تیار نہیں ہو، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کیوں آ کے آپ کے ملک میں پیسے ڈالیں گے؟ آپ کے اپنے ملک کے پیسے ابھی دبئی لیکس ہوا ہے، $10 بلین آپ کو وہاں پر باقاعدہ تصدیق کر کے پکڑایا گیا ہے. تو ان لوگوں کو کیوں نہیں آپ کنونس کرتے کہ وہ جو ادھر ادھر سے آپ $10 بلین اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اپنے باسی جو ہیں ان کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو وہ باہر کے لوگ کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ جی ناظرین، یہاں روکوں گا، ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ایک بات بتائیں، آپ انسینٹیو کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اداروں میں کرپشن ہے، بہت بڑی کرپشن، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے پاور ابھی کہا، بجلی کے حوالے سے، دوسری چیزوں کے حوالے سے، تو اگر ان کو انسینٹیو دے بھی دیں تو کرپشن میں اتنا پیسہ وہ کماتے ہیں اور ان کو آشیرواد ہوتا ہے ٹاپ پرائم منسٹر تک، تو پھر اس انسینٹیو کا فائدہ کیا ہوگا؟ سر تھوڑا سا اس پہ نظر ضرور ہمیں بتائیں سر. یہ جب انسینٹیوز ایجاد کیے گئے تھے نا 1784 میں، لارڈ کارن والیس جو ہیں وہ گورنر جنرل ان کاؤنسل اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے کورننٹڈ سروس ایجاد کی. تو کورننٹڈ سروس اس خطے کی پہلی ایسی سروس تھی جو اس سے پہلے صرف کمرشل آفیسرز کام کر رہے تھے، اور اس سروس کا ایک پراپر سٹرکچر تھا. انٹری کی ایگزامینیشن تھی، اس میں پروموشنز تھی، مختلف قسم کی جو مہارات تھی وہ ساری اس لیے دی گئی تھیں کہ آپ جو ہیں وہ برے کاموں سے اجتناب کریں، ان سے آپ کو روکنے کے لیے جو ہے ہم آپ کو یہ چیزیں فراہم کر رہے ہیں. اور اس میں ایک حصہ جو تھا وہ تنخواہوں کا بھی تھا، اور اس پہ جو بورڈ آف کنٹرول تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا برطانیہ میں، وہ گورنر جنرل کاؤنسل صاحب سے لڑائی کر دی انہوں نے کہ آپ ان کو جتنا مرضی انسینٹیو دے دیں، یہ اپنی برائب بھی لیں گے اور اپنا انسینٹیو بھی لیں گے، اور صرف ہمارے منافع آپ کم کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت کریں. تو گورنر جنرل کاؤنسل نے آخر کار اس کا جواب دیا کہ اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو پھر میری بھی تنخواہ جو ہے آپ اپنے منافعوں میں ڈال لیں، کیونکہ میں واپس آ رہا ہوں پھر، اگر یہ آپ کی آخری سوچ ہے. تو ایسے نہیں ہوتا، لوگ محب وطن ہوتے ہیں، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی ان حالت میں بھی لوگ ہیں جو ڈیڈ آنسٹ ہیں ہماری سروسز میں. تو ان لوگوں کو امپاور کر کے آگے لانے کے لیے جو 1972 میں ایک غدر مچا ہے ہمارا پے اینڈ پینشن سٹرکچر کے ساتھ، اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپینڈکس کا آپریشن کروانے جائیں اور آپ کو مہینے کے بعد پیٹ میں درد پڑ جائے، تو آپ جا کے ایکس رے کروائیں تو پتہ چلے کہ سرجن نے کینچی اندر چھوڑ دی ہوئی ہے. تو وہ کینچی جب تک آپ نکالیں گے نہیں تب تک تو آپ کی درد نہیں جائے گی، آپ جتنا مرضی علاج اور دم کرواتے رہے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 1972 میں جو کمیونزم کی کینچی ہے وہ پاکستان کے جسم کے اندر انتظامیہ میں چھوڑ دی گئی ہے، وہ نکالنی پڑے گی. 1972 میں پے اینڈ پینشنز کمیشن نے کون نکالے گا سر؟ میری بات سنیں نا، سب بینیفیشریز ہیں اس کینچی کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت بینیفیشریز ہے، عدالتیں بینیفیشریز ہیں، بیوروکریسی بینیفیشریز ہے، اور لوگ بھی بینیفیشریز ہیں، میڈیا بینیفیشریز ہے. جی سر، میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کو وہی شخص نکال سکتا ہے جو کم از کم اس کی معلومات تو آپ تک دے سکے. یہ گفتگو آپ کے ساتھ کوئی اور کرتا ہے آ کے ٹی وی پہ؟ کبھی آپ نے سنی ہے کسی چینل پہ؟ سر میں تو پہلے ہی مان رہا ہوں. اس چیز کا میں
میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اوان بالا میں نے بیوروکریٹس کے ساتھ یہ بات کی ہے، قسم خدا کی ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ 22 اسکیل کہاں سے آئے ہیں۔ تو 22 اسکیل جو آئے ہیں یہ 1972 میں، میری بات مکمل ہو لینے دے، کم از کم میں آپ کو پتہ کی بات تو پہنچا دوں آپ کے ناظرین تک۔ یہ 1972 میں 780 اسکیل ہوتے تھے اور اس میں سے انہوں نے نیا نظام بنایا تھا 26 اسکیل کا۔ تو جو 23 سے 26واں اسکیل ہے یہ بھٹو صاحب نے ڈیلیٹ کر دیے تھے، یہ کہہ کے کہ یہ کمیونزم کا کمپریشن ریشو نہیں بناتے۔ تو اس طرح سے آپ کو 22 اسکیل ملے ہوئے ہیں۔ جو اس وقت 26واں اسکیل تھا اس کے 4000 روپے ماہوار طے کیے تھے اور 22ویں اسکیل کا 1275 روپے تھے۔ تو آپ نے 4000 کاٹ کے تو 1275 روپے دے دیے۔ اس طرح سے آپ کا سارا نظام چل رہا ہے کمیونزم کے تحت۔ تو یہ کیسے، ابھی آپ پرائیویٹائزیشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ کے ذریعے سے کام ہونا چاہیے، تو یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے سرجن نے کینچی اندر چھوڑ دی ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ جب تک نکالیں گے نہیں تو یہ کبھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سر وہی تو بات ہے، نکالے گا کون سا بینیفیشریز ہیں سر؟ آپ جیسے لوگ کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم جو کہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرینڈ اور آزمایا ہوا نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پورے پاکستان میں اس بیوروکریسی کا ریفارم کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ گنوا سکتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کے تمغے ملے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے خود سے تو نہیں بنایا۔ تو باہر ہو گئے نا سر آپ، تجربہ کیا ہے تو باہر ہو گئے سر آپ، جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے سر آپ۔ تو مجھے عوام نے تو نہیں باہر کیا، مجھے تو گرفتار کرنا پڑا، میری اہلیہ کو گرفتار کرنا پڑا، میرے بیٹے کو گرفتار کرنا پڑا، تو پھر میں باہر ہوا ہوں۔ عوام نے تو نہیں باہر کیا، اسی ٹولے نے باہر کیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام تو تیار ہے، تو اس لیے ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ کون کرے گا سر؟ میں وہی سوال کر رہا ہوں سر، اس ملک میں یہی پاکستانی کریں گے، پاکستانی عوام کریں گی، پاکستانی عوام اتنی سادہ ہے۔ بیچارے اس ووٹ کا اشر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے سر اس ووٹ کا؟ ٹھیک ہے، وہ ایک آدھ دفعہ ہو جاتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن روز جو ہے نا اتوار نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ بدل رہا ہے۔ آپ دیکھیں جوڈیشری جو ہے وہ ہمت کر رہی ہے، عوام جو ہے ہمت کر رہی ہے۔ آپ آج الیکشن کروا لیں آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ یہ جس طرح سے چھپتے پھر رہے ہیں ٹریبیونلز میں اور چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز پہ میرا بھی باقی ساروں کا کیس انہوں نے ڈسمس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے چیزیں چھپتی ہیں؟ یہ نہیں چھپتی، نہ یہ کہیں جانی ہے۔ مجھے بتائیں سر، یہ 450 ارب جو ہے روپے ہے، یہ اب 593 کرنے کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بیکاری مزید بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو اور چائنا کو دیکھیں سر، پورا کیپچر کر لیا دنیا کی اس نے چھوٹی صنعتیں، گھریلو دستکاری صنعتوں کو لون دے کر۔ ہمارے ہاں ان لوگوں کو یہ پیسہ لون کیوں نہیں دیا جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش میں دیا گیا، جن کی معیشت کو بھی سہارا ملا اور وہ لوگ خوددار بھی ہوئے؟ پاکستان میں ہم نے بیکاری بنانے ہیں سر لوگوں کو، کیا پلان ہے سر؟ آپ حیران ہوں گے، لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے غالباً جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ایک خیراتی نظام جو ہے پاکستان میں رائج کیا جائے۔ وہ وقتی طور پر بنایا گیا تھا کہ جو اکنامک ٹرانزیشن درکار ہے پاکستان کو، وہ اس میں جتنا نقصان اگر غریب ترین لوگوں کا ہونا ہے تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ وہ ترجیحات جو ہیں سامنے لائیں جس سے ان کے اوپر ٹھیس پہنچنے کا خدشہ تھا۔ تو وہ تیار کر دیا گیا۔ انہی سالوں میں جب یہ پیسے جانے شروع ہوئے تھے تو اس وقت یہ ٹرانزیشن بھی کرنی تھی۔ اب اس کو 20-25 سال گزر گئے ہیں، ہم نے جواب دے دیا ٹرانزیشن کرنے سے، ہم اڑ گئے کیونکہ ہمارے سیاسیوں کے اسی فرسودہ نظام میں ان کے سارے مفادات لپٹے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ بینیفیشری ہیں تو آپ اس کو تبدیل تو نہیں کرنا چاہیں گے، تو سٹیٹس کو کی علامت جاری رہی اور اس کو ہم رقم کو بڑھاتے چلے گئے، بجائے کہ جس کام کے لیے وہ بنایا گیا تھا اس کو ہم جلدی سے مکمل کرتے تاکہ یہ بیکاری کا نظام ختم ہو اور ان تک معمول پہ جو ہے محکمے جو ہیں وہ مہارات پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ تو وہ ٹرانزیشن تو ہم نے کی کوئی نہیں، بلکہ اس کو ریورس کر دیا جس حد تک بھی ہوئی۔ تو اس لیے وہ نظام قائم ہے۔ ان کو یاد بھی نہیں ہے یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج رات کو سن کے انہوں نے پریشان ہونا ہے۔ اس کو کرنا تو کچھ نہیں ہے نا سر، بینیفیشریز تو ہیں۔ میری بات بتائیں سر، ہم آتے ہیں ذرا گندم اسکینڈل پہ سر، کیا کہیں گے سر؟ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوا، اس کے اوپر انکوائری بھی کی گئی، وہ بھی کچھ بیچارے فوڈز کے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، حالانکہ 300 ارب کا پہلے یعنی اس کی تو انکوائری نہیں ہوئی جو نگراں حکومت میں ہوا ہے، جس میں 300 ارب روپے کی کرپشن کی بات کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے اوپر ایلیگیشنز ہے اور پوری کابینہ کے اوپر ایلیگیشنز ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے سر۔ تو کیا کہیں گے اس کے اوپر سر؟
اس پہ جی جو بھی انکوائری ہوئی ہے اس کے سرے سے یہ ٹی او آر ایسے تیار کیے گئے تھے کہ وہ اصل طے تک پہنچ ہی نہ پائے. یعنی صرف یہ ٹی او آر دیا گیا ہے کہ مارچ میں فروری کے بعد جب قطغن لگی تھی تو وہ گندم جو ہے وہ زیادہ کیسے امپورٹ ہو گئی. حالانکہ جب اصل بات ہوئی ہے کہ جب یہ سارا امپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ستمبر میں, اور ظاہری بات ہے پھر جولائی اور اگست میں اس کے فیصلے ہوئے تھے, تو وہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں گندم پہنچ گئی ہے پاکستان. اس طرف تو جانے نہیں دیا, اس کے تو ٹی او آر ہی نہیں بنائے. اور آپ حیران ہوں گے جو اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے کاکڑ صاحب, انہوں نے اپنے آپ کو از خود پریزنٹ کیا ہے کہ اگر انکوائری کرنی ہے میری تو آپ کریں, جبکہ وہ 14 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا. تو وہ ان کو تو ظاہری بات ہے, پتہ ہے بات کا کہ وہ کتنے قصوروار ہیں اور ماضی کی حکومت کتنی قصوروار ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لائیں کٹارے میں کھڑا کریں. تو کیوں نہیں آپ ان کو کھڑا کرتے, کیا چھپا رہے ہیں؟ تو یہ بات ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے, اس کے منطقی انجام تک ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ 2015 میں بھی اس طرح کا تماشا لگا تھا. اس کی انکوائری کے لیے مجھے اور برسٹر ظفر اللہ کو نامنیٹ کیا گیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, اور وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ بالکل ہر چیز کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا, لیکن وہ چھپا دی گئی, اس کو مطلب دبا دیا گیا اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. کون ذمہ دار تھا سر؟ چلے آج بتا دیں سر, آج بتا دیں کہ کون ذمہ دار تھا سر اس کرپشن کا جو نواز شریف صاحب کے دور میں آپ نے انکوائری کی تھی. اس میں جو سفارشات تھیں وہ محکمے جو متعلقہ تھے ان کے سارے سیکٹریز کو ہم نے سفارش کی تھی کہ ان کو نیب میں بھیج دیا جائے. صرف سیکٹری تھے یا سیاستدان بھی تھے؟ غالباً 5 ڈویژن کے وہ سربراہان تھے, اور وہ جس انداز سے انہوں نے وہ تباہی مچائی تھی, وہ کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں گے کہ لٹرلی گندم کی جگہ زہر لا کر پاکستان میں جو ہے نا عوام کو کھلا دیا گیا. سر اپروول تو پرائم منسٹر دیتا ہے نا, کابینہ دیتی ہے نا سر, اپروول کابینہ دیتی ہے, پرائم منسٹر دیتا ہے, تو وہ کتنے ذمہ دار ہیں سر؟ اور سن لیں, جو فرمز اس میں نامزد ہیں آپ حیران ہوں گے کہ وہی فرمز جو ہیں جو چہیتا فرمز تھیں, آخرکار یہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی تو اس نے حصہ ڈالا ہے نا سارا, انہوں نے موٹیویٹ کیا ساروں کو, وہ یہ سارا سلسلہ انہوں نے فائدے لیے ہیں اور یہاں آگے بانٹے یا نہیں بانٹے کیا کیا ہے, تو وہ بھی تو شامل ہیں اس میں. تو اس انکوائری میں ان ساروں کے نام ڈال دیے تھے. تو حیران آپ ہوں گے کہ اس دفعہ جو ہوا ہے وہی فرمز ہیں دوبارہ جو سامنے آ رہے ہیں, جن کو پچھلی دفعہ اگر صحیح طرح روکا گیا ہوتا یا ان کو سبق سکھایا گیا ہوتا تو اس وقت کوئی جرت نہ کرتا دوبارہ اس طرح کا تماشا لگانے کا پاکستان کے ساتھ. لیکن سر آپ نے سیکٹریز کو تو ہائی لائٹ کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اتنا بڑا جو آپ کا نیشنل ایشوز ہے اس پہ کابینہ اور پرائم منسٹر کی اپروول کے بغیر تو گندم اور دوسری چیزوں کے اوپر کام نہیں ہو سکتا نا سر؟ یہ اس گندم کی بھی اپروول کابینہ نے دی, اس کے بعد پرائم منسٹر نے اس کی اپروول کی سر, تو کیسے آپ اس کو ایکسکلوڈ کریں گے؟ آپ نے ان ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے آپ کے کابینہ پہ نہیں لگائی کیونکہ آپ خود پی ایم ایل این کا حصہ تھے, کیا یہی وجہ ہے سر؟ وہ جو انکوائری تھی اس میں جو نشاندہی تھی وہ اس بات کی نہیں تھی کہ وہ اللیگلی پاکستان میں آئی ہے, اس میں نشاندہی اس بات کی تھی کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ گدھوں کے کھانے کے بھی قابل نہیں تھی اور وہ غریب عوام کو لا کر کھلا دی گئی. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا تھا کہ یہ آخرکار یہ کیسے ہوا ہے, اور اس میں جو ساری فیسیلیٹیشن تھی اس کو کروانے کی وہ ساری کی ساری انتظامیہ نے ساتھ مل کے کی ہوئی تھی. ٹھیک, اچھا سر یہ بتائیں, آپ حیران ہوں گے, دنگ رہ جائیں گے وہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, وہ دیجئے گا سر, ہم کسی دن چاہیں گے کہ اس کو بھی پروگرام کا حصہ آپ کے ساتھ بنائیں. ایک تو ہمیں ضرور ہے وہ دیجئے گا وہ رپورٹ, اور دوسرے سر یہ بتائیے کہ اب ایک اور بہت بڑا فراڈ سامنے آنے والا ہے, ماضی میں بھی ہوا تھا, اور وہ ہے چینی کا سنا ہے کہ دے دیا گیا ہے, سرپلس شو کی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے ایکسپورٹ کیا جائے. یہاں ایکسپورٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر شارٹیج ہوگی اور پھر بڑی قیمت پہ منگایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے سر چینی کی ملیں یعنی ملز جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ہیں, صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بھی ہیں, جہانگیر ترین کی بھی ہیں جو اکنامک اس کے چیف ہیں ایک لحاظ سے, اس کے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے طاقتور پارلیمنٹیرین ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اکثر و پیش یہ ہوا ہے ماضی میں بھی, اور ماضی میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا جس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی یہ چینی درآمد ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے نا پرمیشن ہم نہیں دیں گے.
یہ فیصلہ ہوا تھا، باقاعدہ ریکارڈڈ فیصلہ ہے یہ اس کیبنٹ میٹنگ کا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی پھر وہ مجبور کر دیا گیا ہے کہ حکومت کو کس طرح کی حرکات کریں. تو یہ 1.5 لاکھ ٹن نہیں ہوگا، یہ آپ دیکھ لینا، یہ برائے نام یہ اجازت دے دیں گے 1.5 لاکھ ٹن کا. جب پتہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ 2 ملین ٹن چلی گئی تھی. اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی وہ کنسائنمنٹ کے اوپر 2-3 کنسائنمنٹیں نکال دی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوا ہے بارڈر کے اوپر سمگلنگ بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اجازت 1 ٹرک کی دی جاتی ہے اور اسی نمبر پہ جو ہے نا 10 ٹرک نکال دی جاتے ہیں. تو یہ شارٹیج پیدا ہونی ہی ہونی ہے اور کچھ لوگوں کی جیبیں گرمائی جائیں گی، ظاہری بات ہے. اسی لیے تو یہ دن رات محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور کچھ لوگ کون ہے سر جن کی فیکٹریز ہے وہ صدر پاکستان ہے سر، ایک نہیں ہے کئی ہے. جن کی فیکٹریز ہے وہ آپ کے وزیر اعظم ہے سر اسموتھ. جن کی فیکٹریز ہے جو وہ سر اکنامک کمیٹی کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، بلکہ چیئرمین کہہ لیں کلاس سے جہانگیر ترین صاحب. اور بھی جو لوگ ہیں جن کی فیکٹریز ہیں وہ انہی کے ریلیٹیو ہیں اور اس وقت حکومت کے اہم ترین اعلیٰ عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. تو اسی لیے تو یہ سب کہتے ہیں کہ نیب بند کر دیں، بس نیب بند کر دیں، باقی سب ٹھیک ہے. بہت اچھا ملک چلے گا اگر نیب بند کر دیں. اور بھئی کیوں نیب بند کر دیں؟ اگر نیب نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو پکڑیں، جنہوں نے وہ کیا ان کو سزا دیں. لیکن اوورال جو اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن ہے وہ تو لازماً ہونا چاہیے، ہر ملک میں ہوتا ہے. اس ملک میں کیوں آپ نرم کرتے ہیں؟ جب میں تو کہتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ نیب کو کنیکٹ کرنا دینا چاہیے تاکہ وہاں جو غلط کاری ملے وہ سیدھی نیب میں آئے اور اس کی انکوائری ہو اور پتہ چلے لوگوں کو یہ نہیں. اور دوسری جانب جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو وجہ ہے جو سسٹمیٹک انڈیمک سنڈیکیٹڈ کرپشن کرنے کی انتظامیہ میں، جس میں کرپشن ایکچولی نظام بن چکا ہے نہ کہ وہ نظام کے برخلاف ہے. یہ پاکستان کی کیفیت یہ ہے. جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر نظام میں کوئی کمزوری ہوتی ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پے اینڈ پینشنز کی کینچی جو ہے وہ اندر چھوڑی گئی ہے. تو ایک طرف آپ اگر ایڈمنسٹریٹو یا پولیسنگ فنکشن بڑھا رہے ہیں نیب کے ذریعے، تو دوسری طرف آپ کو بیلنس میں انسینٹیوز بھی لانے پڑیں گے تاکہ وہ غلط کاری کرنے پہ مجبور نہ ہو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھے لازم اور ملزوم ہیں، ان کو اکٹھے کرنا پڑتا ہے. ایک آپ نے نیب کر دی، دوسری آپ نے کی نہیں. دو میں تو کہتا ہوں FBR کی بھی آپ ہونی چاہیے سر اس میں بھی. لیکن سر یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نئی سوچ بہت ہے پاکستان میں، آپ جیسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ذریعے پاکستان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن سر یہ 3 سیاسی جماعتیں ہم پر مسلط ہیں. اب تو ایک اور بھی آ گئی ہے اور وہ ہے PTI. لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی PMLN یہی تو حکومت کرتے رہے نا. اب PTI بھی آ گئی، ان کے دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، انہوں نے بھی انہی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، انہی غلط چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. تو کیا ان 3 سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے سر؟ آپ کے لحاظ سے کیا رائے ہے؟ کوئی نئی سیاسی جماعت ایمرج کرنی چاہیے، اس میں اچھے لوگوں کو لینا چاہیے؟ میرے خیال میں جو یہ باری لگانے والی سیاست ایک معمول بن چکی تھی پاکستان میں، اور اس میں صرف یہ ایک اور جماعت آنے سے یہ ہوا ہے کہ اس کا نمبر 2 سے 3 ہو گیا ہے. باری لگانے والی سیاست اپنی جگہ قائم ہے بالکل. تو اس کو توڑنے کے لیے، اس چنگل کو توڑنے کے لیے جن لوگوں نے وہ تجربہ کیا ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کامیابی سے، اور آئینی اور قانونی ضابطوں میں تبدیلیاں لا کر لوگوں کی شراکت بڑھائی ہے حکمرانی میں، شفاف کرنے میں جو آگے بڑھے ہیں، جو اس کا بقایا جو ضروریات تھی اس کو پوری کرنے میں، اس پہ مشتمل ٹیکنوکریٹک آنیسٹ لوگوں پہ مشتمل ایک سیاسی جماعت اگر بنے اور وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کے پاس اچھے انداز میں لے کے جائیں، جس میں ان کو سمجھ آ سکے کہ آپ کا نقصان اور آپ کی آنے والی نسلوں کی تباہی کیوں ہو رہی ہے اور اس کی بہتری کا طریقہ یہ ہے، اور وہ واضح کر دیا جائے اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنے مقابل میں اس کا اپنا ترجیحات بتائیں کیا ہیں آپ کے پاس. تو جب وہ ظاہری بات ہے کیونکہ ان کے اپنے مفادات لپٹے ہوئے ہیں، وہ چاہے منہ سے تو کہہ دیں گے کہ ہم بھی اسی چیز کے میں اتفاق کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد انہوں نے تو کرنا کوئی نہیں. یہ تو انہوں نے بار بار ثابت کر دیا ہے. تو پھر عوام کے پاس ایک چوائس ہوگی جس میں وہ ایک بہتر جماعت کو چن کے چناؤ. لیکن سر ہماری عوام جو ہے وہ شخصیت پرستی کا شکار ہے سر. نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ غلط ہوں، ہمیں تو سر ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے عوام کو دیکھا ہے. وہ تو کبھی نہیں عوام کو دیکھا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے، کون اس نظام کے لیے بہتر ہے جو ڈیموکریٹک نظام ہے، کون ان کے لیے بہتر ہے جو عوام ہے. بہرحال جی آپ ان کو منانا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. وہ ایک کہاوت ہے
کہ there is no such thing as a bad student, یعنی طالب علم جو ہے وہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا, اس کو بتانے والے جو ہیں یا اس کو پڑھانے والے جو ہیں ان میں آپ کو نقص ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا کمیونیکیشن طریقہ بنائیں یا ایسے لفظ کا چناؤ استعمال کریں یا ایسا پیغام دینے کا طریقہ انجام دیں کہ عام آدمی تک اس کی رسائی ہو سکے. اور آج کل آپ جیسے اینکر اور آپ جیسے چینلوں کی وجہ سے یہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ مطلب میسر کر دیا گیا ہے, اور سوشل میڈیا بھی ایک کردار ہے, گو کہ اس کا بھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال عوام بھی تیار ہے یہ باتیں سننے کے لیے, کیونکہ بہت سارا شعور آ گیا, لوگوں کی فیملیز باہر چلے گئی ہیں, ان کی آمدنیں بڑھ گئی ہیں, جو ماضی کے حالات تھے وہ نہیں رہے. دانیال صاحب میں روکوں گا, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی دانیال صاحب, آپ کوئی نئی سیاسی جماعت جوائن کرنے جا رہے ہیں سر؟ کوئی اگر نئی سیاسی جماعت, جیسے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں سن رہا ہے کہ وہ نئی جماعت بنا رہے ہیں, ان میں کچھ نئے پازیٹیو لوگ آ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں سر آپ بھی کوئی نئی سیاسی جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں سر؟ جی میں نے بھی سنا ہے کہ وہ جماعت بنا رہے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے, اور بیہائنڈ دا سینز بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری محنت ہو رہی ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے. کچھ ہمیں بتا سکیں گے ہمارے سننے والوں کو, اچھے لوگوں کو, کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو ایمرج کر رہی ہے, اچھی جماعت ہے, وہ کوئی سر نام ہے, کوئی لوگ ہیں, کچھ بتا سکیں گے سر؟ میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے. یہ مجھے مطلب باقی ساروں سے اگر میں اجازت ملی ہوتی تو میں ضرور کر دیتا, لیکن وہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں. تو آپ اس جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں سر؟ جو دوسری ایک جماعت آ رہی ہے آپ اس جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں سر؟ آپ یقین کریں, جو بھی جماعت مہنگائی اور بے روزگاری کے یقینی خاتمے کے لیے آگے بڑھے گی, یہی پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے مسئلے ہیں, اور یہ مسئلے جو ہیں اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتے جتنے یہ دو لفظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. لیکن اس میں جو نیتاً اور ٹیکنیکلی اور آنیسٹلی اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی جماعت اب اگر ابھرے گی تو میں یقیناً اس کے ساتھ ہوں گا. یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, آج بھی اس پہ قائم ہوں. لیکن نظر آ رہا ہے جو نئی جماعت ایمرج کر رہی ہے اس کا موٹیو, کیونکہ جو بھی جماعت آتی ہے, عمران خان صاحب کی جماعت آ رہی تھی تو حکومت میں آنے سے پہلے سر ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر وہ سن لیں, وہ تو سر ایسے اسٹیٹمنٹ تھے کہ ہر پاکستانی چاہتا تھا کہ یہ جماعت آ جائے. تو سر جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنا چہرہ تو تبدیل کر لیتی ہے. تو یہ جو نئی جماعت آ رہی ہے کیا یہ ریٹین رکھے گی سر اپنی ان تمام پالیسیز کو یا ایجنڈے کو یا منشور کو جو وہ بنا رہے ہیں عوام کے لیے, مہنگائی کے لیے, ملک کے لیے؟ سر آخری 2 لائن. میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جماعت جس کا میں حصہ ہوں اگر وہ اس راستے سے ہٹے گی تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات پتہ چلے گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ سب سے بڑا, اگر فرض کریں ایسا کچھ ہونے بھی لگا, اول تو ہونے ہی نہیں دیں گے, اور اگر ہونے لگا تو آپ کو سب سے پہلے میری آواز آپ کو بلند ہوگی. بہت شکریہ. یہ بھی میں نے کیا ہے. بہت شکریہ. جی سر آپ نے ماضی میں بھی کیا. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ایک بڑی جماعت ایمرج کرنے والی ہے جو عوام اور پاکستان کے لیے ہے, اور ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا ماضی کے بھی جماعتوں نے جو وعدے کیے تھے اور جو لوگ کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے, لیکن پھر ثابت ہوا کہ ایسا نہیں ہے, تو یہ جماعت کیا اپنے ٹارگٹ کو, اپنے منشور پہ چلے گی؟ تو دانیال عزیز صاحب کا کہنا ہے کہ بالکل چلے گی, اور اگر نہیں چلے گی تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس جماعت کو چھوڑ دوں گا. انتظار ہے وہ کون سی جماعت ہے, بڑا کوشچن مارک ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, وقت ختم ہو جاتا ہے. دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.